बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बुरूज के हमारे सफ़र में जो भी नए स्टूडेंट्स लिसनर्स शामिल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारक, और साथ ही दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत डाल दे इस कुरान के ज़रिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको साबित कदमी अता करें। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बुरूज 85th सूरा है, और इससे अगली सूरा सूरतुत तारिक़ इसकी जुड़वा यानी कि जैसे सिस्टर सूरज कहलाती हैं, कि एक तरह की जैसे एक पेयर होता है ना सूरतों का, उस तरह की हैं ये, क्योंकि इनका जो शुरुआत है, जो शुरू की आयत हैं वो एक तरह की हैं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल बुरूज और सूरतुत तारिक़ इन दो सूरतों को बहुत ज़्यादा लगातार पढ़ा करते थे सलातुल ज़ुहर और सलातुल असर में। तो आप भी इस सूरह की आदत बना लें कि ये सूरतुल बुरूज और सूरतुत तारिक़ को अपने जो ज़ुहर और असर की नमाज़ें हैं उनमें पढ़ा करें, और फिर सुन्नह का भी आपको अजर मिलेगा, और साथ ही जो इस सूरह को हिफ्ज़ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो भी उनकी पक्की हो जाएगी ये सूरह इस तरह इंशाअल्लाह ताला। अब ये सूरह कसम से खुलती है। अल्लाह जल्ला जलालहू आसमान की कसम खाते हैं जो बुर्जों वाला है, जैसे कोई बड़ी बड़ी इमारतें हों उनको उठाने वाला आसमान। अल्लाह अकबर। अब इसका क्या मानी है इसको तो हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ ही देर में, और आज हम सिर्फ पहली आया ही को कवर करेंगे, साथ ही इसका तारुफ होगा सूरह का, क्योंकि ये जो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना बुर्जों वाला आसमान, इसकी जो बुरूज का जो लफ्ज़ है ना उसके बहुत सारे मानी हैं, और बहुत ही इसका एक गहराई में इसका ना सिर्फ मानी बल्कि उसका जो पैगाम है वो भी हमें सूरह से मिलता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको देखते हैं। पहले आप कसम को समझ लें। उस समाई जो आया है आया नंबर 1 में देखिए, हमने जो जुज़ अम्मा अभी तक किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमने अक्सर कसम के बारे में जाना पढ़ा, लेकिन वो बीच की आयत में आया है। ये पहली सूरह है जो कसम से शुरू हो रही है अभी तक जुज़ अम्मा की। आप भी चेक करके बताइएगा ऐसा है कि नहीं, आपको याद होगा अभी हमने इंशिक़ाक़ में ही पढ़ा था कसमों के बारे में, वल्लैली वमा वस्सक़ वल क़मरी इज़ा तसक़। तो ये भी कस्में थी, तो मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कस्मों के जो फंक्शंस होते हैं या उसकी जो अक़साम हैं वो क्या होती हैं, आपको याद है क्या क्या वजूहात होती हैं कसम खाने की। एक तो कसम खाई जाती है गुस्से में, या फिर अगर आप किसी को अपनी बात का यकीन दिलाना चाह रहे हो, सुनने वाला आपकी बात नहीं मान रहा और आप उसको यकीन दिलाते हैं ताकि आपकी बात पर यकीन आ जाए। यही है ना बात, वल्लाहि या अल्लाह की कसम, इस तरह करके हम क्यों खाते हैं कि अपनी बात को बावर कराना हो, हम सच्चे हों और अगले को उस बात का यकीन आ जाए। अब जो तीसरी इसकी जो कसम है जिसको हम देखेंगे, या आप कह लें इसका जो फंक्शन है जो हमें क्लासिकल अरबिक से मिलता है, वो ये है कि कसम उस वक्त खाई जाती है जब गवाह बनाया जाए किसी को। ये ऐसा भी होता है ना। अब यहाँ पर अल्लाह जल्ला जलालहू आसमान को गवाह बना रहे हैं, आसमान की कसम खाकर। पर क्यों अल्लाह जल्ला जलालहू आसमान को की कसम खा रहे हैं और उसको गवाह बना रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई जुर्म हुआ है, कोई गलत काम हुआ है? इसी की वजह से कस्में खाई जाती हैं ना, और गवाह को लाया जाता है, गवाह गवाही देता है किसी केस के बारे में जहाँ पर जुर्म और जराइम का कोई सिलसिला हो, या वहाँ पर कुछ ऐसा सीन हुआ हो, या फिर जो मज़लूम है उसके साथ जुल्म हुआ हो,
تبھی اس حالت میں گواہ کو لایا جاتا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ آسمان کو اس لیے گواہ بناتے ہیں یہاں، کیونکہ مومنین جو تھے اس وقت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا وقت، جس کا بھی قصہ آپ کو آگے کے آیات میں انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا، وہ کیا تھا کہ لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو وہاں کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے ان لوگوں کو آگ میں پھینک دیا۔ اور وہ آگ کیسی تھی؟ بڑی بڑی خندقیں کھودی گئیں، بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے جنہیں آگ سے بھرا گیا، استغفر اللہ ربی، اور ان میں ان ایمان والوں کو پھینک دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اس کی انشاءاللہ تعالی ہم آگے کے لیسنز میں دیکھیں گے۔ جو اصحاب الاخدود ہیں، خندقوں والے، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو یہ سورہ بات کرتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن پر ظلم ہوا، جن کے اوپر زیادتی ہوئی، ان کے اوپر اذیتیں ڈالی گئیں۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا تھا ان کا گناہ؟ بس اتنا ہی گناہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کی سزا دی گئی انہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کی۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، ہمت بڑھانے کے لیے ان کو، اور جو ان کے ساتھ مسلمان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، جب ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، جب ان کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف آپ پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، آپ کے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ، بلکہ آپ سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے اور آپ کے بعد بھی ایسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوا، اور نہ صرف اس وقت میں، دیکھیں آج بھی یہ چل رہا ہے، استغفر اللہ ربی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں غزہ، ایران، لبنان، کہاں کہاں کتنے ممالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو پچھلے زمانے کے لیے تھا، اب تو قرآن مجید نہیں، ہم اس کے اوپر چل سکتے، اور ایسا تو کچھ نہیں ہے، پہلے کے لیے آیا تھا، پہلے زمانوں کے لیے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے نا یہ، شیطان کیسے دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اب ہمیں اس سورہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا ماننے والا ہے اس کے اوپر آزمائشیں تو آتی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اور اس کو عزت بخشتے ہیں۔ ہم جب یہ اتنا ظلم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم بہت اذیت میں، تکلیف میں ہوتے ہیں، ایک پریشانی کی حالت ہوتی ہے ہمارے دل کی، خوف ایک ہم پر طاری ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کہاں پر سکون حاصل کرنا ہے؟ اس قرآن مجید میں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، یہی ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمارے دل کو سکون دیتا ہے، ہمارے تمام خوف دور کر دیتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنے بلند درجات رکھے ہیں، تو ہمیں کتنا سکون ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس وقت تسلی اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے اوپر جو زیادتی ہوئی ہے وہ ایسے ہی نہیں چلی جائے گی، بلکہ ظالم کی اللہ عز و جل بڑی سخت پوچھ کریں گی، اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک عمل کو لکھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہیں۔ اسی طرح ہم اس سورہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان گواہ ہے۔ وہ جنہوں نے ظلم کیا وہ ایسا نہ سوچیں کہ بس وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی کوئی پوچھ کرنے والا ہی نہیں، وہ اس کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس آسمان کی قسم کھائی ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، اب اللہ جل جلالہ اپنی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں، وہ تخلیق جس کو کوئی چھو نہیں سکتا، جس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، وہ اتنی عظیم، اتنی شان والی، اتنی بلند ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے۔ آپ دیکھیں آسمان کو، سبحان اللہ، اور جتنی بھی اللہ کی تخلیق ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں، چاند کی، سورج کی، کوئی ان کو تباہ کر سکتا ہے؟ کوئی ان کو چھیڑ بھی سکتا ہے؟ کسی کی جرت نہیں کہ رب کی تخلیق کو
چھو بھی سکے، لیکن وہ تخلیق اتنی طاقتور ہے کہ تباہ کر سکتی ہے انسانوں کو اللہ کے ایک حکم پر۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کی قسم کھاتے ہیں جو اللہ کے بعد بہت زیادہ طاقتور ہے، اور آخرہ میں یہی آسمان آئے گا گواہی دینے۔ اس دن ان کے خلاف گواہی دی جائے گی۔ وہ جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، وہ ایسے نہیں چھوڑے جائیں گے، ان کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ جب آسمان بولے گا ان کے خلاف، تو آپ بتائیں گا انسان کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے اور ظلم پہ ظلم ڈھائے جاتا ہے؟ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا ہے نا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، آیا نمبر پہلی میں، اب آسمان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھاتے ہیں کہ وہ آسمان جو برجوں والا ہے۔ پہلے تو ذات کو دیکھ لیں، ذات اس میں آپ دیکھیں ذات کو، وہ ایک اضافہ ہے، مضافہ، یعنی کہ کوئی چیز اٹھانے والا، ٹھیک ہے۔ اب آسمان اٹھانے والا ہے برجوں کو، بڑی بڑی جیسے اونچی اونچی عمارتوں کو آپ دیکھ لیں۔ ہم نے پہلے شاید پڑھا ہے ذات الکواکب، ذات النجوم بھی آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر خاص طور پہ ذات البروج آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں بروج کی، جو آسمانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب اللہ اکبر، یہ وہ تخلیق ہے اللہ کی جو ہماری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یعنی ایک تو آسمان ہو گیا اللہ کی تخلیق، ہم دیکھ سکتے ہیں، اب اس کے اندر بروج کیا ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذرا آپ اس لیسن کو غور سے سمجھیے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہیں۔ بروج ہیں آسمان میں جو بڑے بڑے ستارے، ایک یہ ہے اس کی رائے کہ بڑے بڑے جو بہت ہی چمکدار سے وہ ہیں، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا بیڈ آف سٹارز، ایک بستر لگا ہوتا ہے ستاروں کا، بڑے بڑے جو ہماری آنکھ کو نظر آتا ہے اور جو چھپ نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں۔ اب لفظ کیا ہے اصل میں؟ برج ہے، با را جیم، جس کی جڑ ہے، اور اس کی جمع ہے بروج۔ برج جو ہے اس کا اگر آپ دیکھ لیں ورب، وہ ہے براجا، جو ایسی چیز جو بہت ہی بلند ہو اور آرام سے دکھائی دی جا سکے دور سے، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی عمارت ہوگی، میں نے آپ کو اس کا بھی بتایا تھا، بڑی بڑی جیسے ٹاورز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ایسی عمارتیں اونچی اونچی لمبی، آپ سمجھ لیں ایسے برج ہیں، ایسے ٹاورز ہیں جو نہ صرف دور سے دکھائی جائیں بلکہ ان سے بھی دور تک نظر آتا ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا برج خلیفہ کے بارے میں، ہے نا، اور اکثر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کو، کہ وہ دور سے نظر آتا ہے۔ برج ہوگی نا، عمارت ہوگی، اس کا نام ہے بس، تو وہ دور سے نظر آتا ہے، اور نہ صرف دور سے نظر آتا ہے بلکہ لوگ اس کو جا کے اس کے ٹورز لیتے ہیں، اس کو وزٹ کرتے ہیں، تاکہ وہاں سے کھڑے ہو کے پورا شہر بھی دیکھ سکیں۔ تو برج استعمال ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں، قلعے کے لیے۔ تو برجا ہوتا ہے ایک بہت ہی زیادہ بلند قلعہ یا ٹاور، عمارت کو بنانا، اس کو بلڈ کرنے کے لیے آتا ہے برجا۔ اب پرانے زمانے میں جو علوم النجوم ہوتا تھا لوگوں کا، یہ جو ستاروں اور ان کا خیال تھا کہ آسمان کو اگر حصوں میں ڈال دیا جائے تو ہر ایک حصہ برج ہے۔ تو خیر یہ ان کی مختلف قسم کی ان کی سٹڈیز تھی۔ ہمارے تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ہاتھ دیکھنا اور ستاروں کا علم اور یہ اس طرح کی چیزیں، فیوچر کا، یہ سب حرام ہے، تو ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ بھی اس کو مانتے تھے، اس چیز کو، اس میں بھی وہ کوشش کرتے تھے علم حاصل کرنا۔ تو اب ہم البروج کو کیسے سمجھیں کہ جیسے پرانے زمانوں میں آپ سمجھ لیں بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، اور ان کی بڑی بڑی مضبوط اونچی اونچی دیواریں ہوتی تھیں حفاظت کے لیے۔
اب ان جو برج کہہ لیں یا ان جو ٹاورز ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ پوسٹ ہوتی ہیں مختلف قسم کی، انہوں نے بنائی ہوتی تھی ایک جگہ جہاں پر گارڈز ہوتے تھے، ان پوسٹ پر گارڈز بیٹھے ہوتے تھے، واچ مین ہو گئے، سپاہی، چوکیدار، جس طرح کا بھی آپ سمجھ لیں، ان مورچوں کے ان پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی بھی دور سے اس طرح کا آئے کوئی دشمن یا کوئی ایسی تو وہ فوراً تیر چلا دیتے تھے۔ یہ آپ ایک قلعہ کی مثال سمجھ رہے ہیں نا، اب آپ بہت ساری قلعوں کی مثالیں سمجھیں، کتنے سارے قلعے ہیں، کتنے ساری ایسی برج ہیں، مورچے ہیں۔ یہ زمین میں اگر آپ کبھی کوئی تصویر ڈالیں گوگل میں کہیں ڈال کر دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا۔ اب اسی کو آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ اللہ اکبر، آسمان بھرا پڑا ہے ان قلعوں سے، اور اس کے اندر مضبوط، بہت ہی زبردست اللہ کی آرمیز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے سپاہی ہیں، اور وہ کون ہیں آسمان میں؟ آپ بتائیں، فرشتے۔ اب اللہ جل جلالہ نے آسمان پر یہ برج بنائے ہیں، اس میں مختلف پوسٹس ہیں، اور ان پوسٹ کے اوپر ان جگہوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، اور آخرہ میں وہ سب اپنے مورچے چھوڑ دیں گے، ان قلعوں سے نیچے اتر آئیں گے زمین کی طرف، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا آسمان جب پھٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت برج دکھائی دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابھی تو ہماری آنکھ سے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ اتنی خوبصورت، اتنی امیزنگ تخلیق ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ ابھی تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو ہماری جو سوچ ہے اس میں بھی نہیں آ سکتی کتنی خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اب آپ آسمان کے بارے میں دو چیزوں میں اپنا دھیان لے کر آئیں، دو اسینشیل جو کوالٹیز ہیں، جو خصوصیات ہیں نا آسمان کی، اللہ